बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुशामदीद कहता है। आज जनवरी की 13 तारीख़ है और जुम्मतुल मुबारक का रोज़ है। आज के प्रोग्राम में इमरान ख़ान साहब के कुछ औसाफ जो सामने आए हैं उनके बारे में बातचीत की जाएगी। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपनी राय या अपने कमेंट से भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मतला करेंगे कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। नाज़रीन, इंसान के जो नज़रियात, अफ़कार और ख़यालात जो भी वो बनाता है, इन सारी चीज़ों का दारो मदार दरअसल उसके इल्म, तजर्बात और रोज़मर्रा के मुशाहदात पर मबनी होता है। अब जिसका जितना इल्म वसी होता है और जितनी वैरायटी उसके तजर्बात की होती है और इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर वो जो नित नए मुशाहदात करता रहता है, तो फिर उसी के मुताबिक उस इंसान के नज़रियात, अफ़कार और ख़यालात में भी रद्दो बदल होता रहता है। अब पाकिस्तान की जो 75 साला तारीख़ है उसका अगर मुतालिया करें और इसी तरह जैसे हर एक की ज़िंदगी में तजर्बात होते हैं और मैं भी अगर अपने ज़िंदगी के तजर्बात को सामने रखूं और रोज़मर्रा के जो मुशाहदात सामने आते हैं उस चीज़ को भी सामने रखूं, तो कम अज़ कम इस चीज़ पर ये एक किस्म का रासिख़ एतक़ाद बन चुका है अभी तक कि इस मुल्क में होता वही है जो अमरीकी अशीरबाद की बिना पर इस मुल्क की फ़ौज के जर्नैल हैं जिस चीज़ की वो ख्वाहिश करते हैं। नवंबर 2022 तक तो आप भी इस चीज़ के गवाह होंगे कि ऐसी ही सूरत हाल थी। इमरान ख़ान साहब ख़ुद भी, जिनको पहली बार इक़्तिदार मिला था और फिर उनको बड़े ही भोंडे तरीके से इक़्तिदार से निकाल दिया गया, वो भी यही आवाज़ बुलंद करते रहे थे कि इस मुल्क में असल ताकत का जो महवर है या ताकत का असल महवर आप कह लें, वो अमरीकी अशीरबाद के तहत जर्नैल ही होते हैं। और अगर आप मेरे प्रोग्राम तसलसल से सुन रहे हो तो आप इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि मैं अपने प्रोग्रामों में भी इसी नुक्ता नज़र को लेके आगे बढ़ता रहा हूँ और अपना तजिया देता रहा हूँ कि इस मुल्क में वही होता है और वही होगा जो अमरीकी इमदाद याफ्ता जर्नैल चाहते हैं और जिस तरीके से वो चाहेंगे इस मुल्क के नज़्म नस्क को आगे चलाया जाएगा। ये अभी तक जो था नुक्ता नज़र, जो मैंने जैसे कहा नवंबर 2022 तक यही था। और जैसे नुक्ता नज़र की अभी मैं बात कर रहा था, तो चूँकि अपने मुशाहदात या तजर्बात की रोशनी में ये चीज़ रासिख़ हो चुकी है हर पाकिस्तानी के जहन में कि इस मुल्क में होना वही है जो जर्नैल चाहेंगे, तो उसी की बिना पर फिर अगर आप प्रोग्राम मेरे भी सुनते रहे हों तो उसमें इमरान ख़ान को यही मशवरा दिया जाता रहा कि वो जर्नैलों के साथ मुज़ाकरात का डोल डालें। अब बाज़ शख्सियात जो होती हैं उनका असल चेहरा या जो असल उनके अंदर औसाफ होते हैं वो ना मसाइब के वक़्त खुल कर जो है वो सामने आ जाते हैं। आप पंजाबी में इसको कहते हैं वाह पे जाने राह पे जाने। उर्दू में आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जिसको वास्ता पड़ता है जब किसी मुश्किल से या मुसीबत से, या इसी तरह जब ज़रूरत पड़ने पर कोई एक रास्ता अख्तियार करता है, तो फिर उसको जो है वो असल हकीकत का इदराक होता है कि जिससे
مجھے واسطہ پڑا ہے مصائب کے دور میں یا مصیبت کے وقت، یا جس راہ کو میں نے اپنایا ہے اس راہ پر میں چل رہا ہوں، تو یہ جو ہے دوسرے کا رویہ کیسا ہے، میرا رویہ کیسا ہے، اور اس راہ پر چلنے کی وجہ سے مجھے کیا آسانیاں یا مشکلات ملتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر جب آپ کوئی واسطہ جب آپ کا کسی سے پڑا ہے یا کسی راہ پہ آپ چلیں تو پھر آپ کو صحیح چیزوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر نکال دیا گیا تو ایک چیز کم از کم واضح ہے، اور قوم کی اکثریت اس سے متفق بھی ہوگی، کہ ان کی جرأت، بہادری اور پھر اپنے موقف پر ڈٹے رہنا اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی جو انہوں نے لائن واضح کی تھی یا جو موقف اپنا سامنے رکھا تھا اس پہ ڈٹے رہنا، یہ ان میں 3-4 ایسے اوصاف ہیں جو سب کو نظر آئے ہیں۔ اب جب آپ دوسرے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں تو ان میں ایسے اوصاف نظر نہیں آتے۔ جب تک تو پچھلے چیف نومبر 2022 تک رہے تو عمران خان صاحب کے ان اوصاف کا مسلسل ٹیسٹ ہوتا رہا، تاہم اب جب یہ کمان کی تبدیلی ہوئی ہے تو اس کو میں خود ذاتی طور پر بھی گہرے رنگ میں یا گہرائی میں جا کے اس کا تجزیہ کر رہا ہوں، اور کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کیونکہ شخصیات کی تبدیلی سے بہرحال تبدیلیاں آتی ہیں، کہ کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ غالباً جو نئے چیف ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ اس وقت ملک میں ایک بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر ایسا ہے جس میں چند اوصاف موجود ہیں، اور یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹکر لی جائے اور ملک کے لیے مزید جو ہے وہ مشکلات پیدا کی۔ بہرحال یہ تو ایک نقطہ نظر ہے کہ جو میں نے تجزیہ کیا ہے گہرائی میں جا کر، وہ یہی ہے کہ جو نئے چیف صاحب ہیں وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے لگتا ہے کہ کچھ ایسے نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ کوئی مفاہمت کا راستہ نکالا جائے بجائے اس کے کہ ان سے یعنی عمران خان صاحب سے ٹکر لی جائے۔ لیکن اس تجزیے کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ مد نظر رکھنی ضروری ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان الفاظ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں۔ جو ملٹری کی جرنیلوں کی سائیکالوجی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو جرنیل اوپر کے لیول تک آ چکے ہیں، ان میں 2 کیٹیگریز ہیں اس وقت۔ ایک ہے پی ایم اے کے جو فارغ التحصیل ہیں، اور دوسرے ہیں افسر ٹریننگ اسکول منگلہ OTS کے افسران کہلاتے ہیں۔ کسی سٹیج پہ افسران کی کمی تھی، ضرورت تھی، تو یہ OTS منگلہ میں اسکول کھولا گیا، اور وہاں پہ ٹریننگ کا پیریڈ کم کر کے تو افسران کی جو ملٹری ٹریننگ تھی ان کو دی جاتی رہی، اور اس کے بعد پھر جب ضرورت ختم ہو گئی تو اس کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ ملٹری جو ہسٹری ہے پاکستان کی، اس میں یہ پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ OTS یعنی افسر ٹریننگ اسکول سے فارغ التحصیل کسی جنرل صاحب کو پاکستان فوج کی جو ہے وہ کمان دی گئی ہے۔ اب ایک زمینی حقیقت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور یہ سول میں بھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک لیٹرل انٹری کہلاتی ہے، مطلب ہے کہ متوازی طور پہ نوکریوں کی آفر دی جاتی ہے۔ مثلاً ملٹری کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو لیٹرل انٹری کے تحت بعض دفعہ پولیس سروس یا فارن سروس میں لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کو آفر دے دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے کہ جب یہ لیٹرل انٹری ہوتی ہے تو وہ جو فوجی افسر پولیس کی وردی پہن کے پولیس کے محکمہ میں چلا جاتا ہے، باقی جو اصل بنیادی طور پر پولیس افسرز ہوتے ہیں، یا اسی طرح جو فارن سروس کے افسران ہوتے ہیں جو باقاعدہ اپنی
انیشل برانچ میں ہی کمیشن لے کے آتے ہیں، تو ان کی آپس میں نا کبھی بھی جو ہے وہ مائنڈ سیٹنگ نہیں ہوتی۔ یہی ایک مسئلہ جو ہے وہ فوجی افسران میں بھی چلتا ہے، اور خاص کر جب آپ جنرل لیول پہ چلے جاتے ہیں تو جو او ٹی ایس کے فارغ التحصیل ہیں اور جو پی ایم اے کے ہیں، ان کے جو ہے نا مائنڈ سیٹنگ میں پرابلم ہی رہتی ہے۔ اور پی ایم اے کے افسران میں ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نا برتر سمجھتے ہیں، یعنی ان میں ایک احساس برتری ہوتا ہے ان افسران کی نسبت جو کہ او ٹی ایس سے آتے ہیں۔ اب یہ جو نفسیاتی نقطہ ہے یہ پھر ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ گروپنگ اور لابنگ شروع ہو جاتی ہے، اور غالباً یہی وجہ لگتی ہے کہ جب نئے چیف صاحب نے یہ ٹیک اوور کیا تو راول پنڈی کی جو کور ہے وہ بہت اہم کور کہلاتی ہے۔ تو ان سے پہلے باجوہ صاحب وہاں پہ کوئی اپوائنٹمنٹ کر گئے تھے، لیکن انہوں نے آتے ہی وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کینسل کر کے تو اپنا جو کہہ لیں کہ قابل اعتماد جو کہ او ٹی ایس کے فارغ التحصیل جنرل تھے ان کو وہاں لگا دیا ہے۔ انہوں نے جو نئے چیف صاحب ہیں انہوں نے کچھ اور بھی کاوشیں کی ہیں، اور ایک مین جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسی جو ہے ہماری آئی ایس آئی، اس میں بھی تبدیلی کی کوشش کی، لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ جب لابی بن جاتی ہے یا گروپنگ ہو جاتی ہے تو ان کو پھر کچھ بہرحال مشکلات کا سامنا ہے، اور خاص کر آئی ایس آئی میں یہ مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ یہ محکمہ براہ راست وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتا ہے۔ گو کبھی وزیر اعظم صاحب کی سنی تو نہیں گئی، لیکن جو موجودہ سربراہ ہیں آئی ایس آئی کے یا دوسرے جو سرکردہ وہاں پہ لوگ ہیں، اگر نئے چیف نے کوئی کوشش کی بھی کہ یہاں کوئی تبدیلی لائی جائے تو پھر ان لوگوں نے جو کہ پی ایم اے کے ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے مل کے ان کو کنونس کیا کہ جی ابھی فی الحال ہمارے تعیناتی کا عرصہ پورا نہیں ہوا، اس لیے آپ اس تبدیلی پہ اوکے نہ کریں۔ تو اس طریقے سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ منور کر کے نئے چیف صاحب کے لیے کچھ بہرحال مشکلات ہیں جو تعیناتی کے حساب سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی کچھ سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جو، کیونکہ کچھ لوگ جو گہری نظر رکھتے ہیں ان کے نظروں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ جو کہہ لیں کہ چپکلش سی چل رہی ہے پی ایم اے افسران اور او ٹی ایس افسران میں، اس کا ایک اور مظاہرہ بھی دیکھنے میں آیا۔ یہ جو بھی پنجاب اسمبلی میں ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا اعتماد کے ووٹ کا، تو اس میں چونکہ اختلافات ہیں اس وقت آئی ایس آئی اور جی ایچ کیو کے درمیان، گو بظاہر وہ ظاہر نہیں کرتے لیکن لگتا ہے کہ جی ایچ کیو کی آئی ایس آئی سے لائن کٹ گئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ حیران کن حد تک وہ معاملات ہو گئے جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر سب سے مزیداری کی یہ بات ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا ایک سیکٹریٹ ہے اور اسی طرح ایک آئی ایس آئی کا سیکٹریٹ ہے جو اپارا میں، اور یہ جی ایچ کیو پنڈی والے ہیں۔ تو جب یہ اعتماد کا ووٹ ہوا تو چیف آف آرمی سٹاف سیکٹریٹ میں خوشیاں تھیں اور آئی ایس آئی سیکٹریٹ میں ایک قسم کی ماتم کی سی فضا تھی، لیکن ابھی بھی یہ چوہے اور کہتے ہیں بلی کا کھیل جاری ہے، چونکہ آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہیں اس وقت یا جو بھی وہاں پہ سرکردہ لوگ ہیں وہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو پسند نہیں کرتے، تو کہتے ہیں نا کہ آخر دم تک لڑنے کی تو بہرحال کوشش کر رہے ہیں اور نیچا دکھانے کی۔ تو اس وقت ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ کراچی کی طرف ہیں، جو آپ سن رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ سیاسی پارٹیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو لوکل باڈیز الیکشن ہونے ہیں، بلدیاتی انتخابات، اس میں بھی کبھی کوئی بیان آ رہا ہے کبھی کوئی بیان آ رہا ہے۔ لیٹسٹ یہی ہے کہ جی حکومت نہیں کرانا چاہتی اور پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہو، اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جی ہر صورت ہونے ہیں، لیکن اسلام آباد میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عدالت نے بھی حکم دیا تھا کہ ہر صورت ہونے چاہیے تو نہیں ہوئے تھے۔ کس کا وہاں پہ زور چلتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ بہرحال جی ایچ کیو اس میں انوالو نہیں ہے، کم از کم جو میں نے اپنی ذاتی طور پہ تجزیہ کیا، لیکن آئی ایس آئی
جو اپنے آپ کو اس وقت وزیر اعظم کے انڈر سمجھتی ہے، وہ ضرور انوالو ہے اور وہ یہ گیم وہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح جو بلوچستان کی سیاست میں بھی آئی ایس آئی اپنا آخری زور لگا رہی ہے، کیونکہ ان پہ ان کا کافی اثر ہے کہ وہاں پہ بھی وہ اپنا اثر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کل وہ عدم اعتماد کا جو ووٹ ہوا تھا، اور اس طرح جو چیف منسٹر نے ایڈوائس لکھی تھی گورنر کو کہ اب آپ اسمبلی تحلیل کریں، تو جو آئی ایس آئی والے ہیں وہ اپنی آخری کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سلسلے میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے یا اس کو کوئی آگے پیچھے کر کے کوئی مزید جو ہے وہ ٹائم لیا جائے۔ تو یہ اب چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ جو نئے چیف ہیں ان کو دراصل نا بہت سارے جو محاذ ہیں دراصل ان پہ آج کل جو ہے وہ توجہ دینی پڑ رہی ہے، اور سب سے جو اس وقت خطرناک محاذ کھلا ہوا ہے وہ معاشی محاذ ہے۔ اور اگر رقم ہوگی ملک میں تو یہ ملک آگے چلے گا، اس لیے ان کی تو اس وقت ساری توجہ اس طرف ہے۔ اور باقی جو برسر اقتدار ہوتے ہیں، آئین ان کو بہت ساری پروٹیکشن دیتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ یہ 2 صوبوں میں بھی تحویل ہو جاتی ہیں اسمبلیاں، تو فوری طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مسئلہ ہوگا، الیکشن کرانے کا مسئلہ ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگر کروانا ہی ہے تو پھر سارے ملک میں کیوں نہ کروائے جائیں اور پھر قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیا جائے۔ تو یہ سارے جو مسئلے ہیں، اگر تو نئے چیف صاحب نے آئین کی حدود میں رہ کے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں، کیونکہ جو اقتدار میں اس وقت 13 پارٹیاں پی ڈی ایم ہیں، اور اسی طرح جو تحریک انصاف ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے نہیں، آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو ان سارے معاملوں کو بہتر طریق اور حکمت سے آگے لے کر چلنا، یہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے آرمی کے نئے چیف کے لیے۔ وہ سیاست میں آنا نہیں چاہتے، لیکن جو حالات دیکھتے ہیں بعض دفعہ پھر یہ سیاستدان مجبور کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی یہ ہسٹری جو ہے اس میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مجبور کر دیا جاتا تھا ملک کو، ایسے حالات پہ یا اس نہج پہ حالات کو لے آتے ہیں کہ پھر آرمی کو انٹرفیئرنس کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک جو مختصراً بات یہی ہے کہ نئے چیف خود کافی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، اور بظاہر یہ اشارے لگ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہی کے نیچے تو نہیں کہہ سکتے زیر کمان، لیکن شعبہ بہرحال چونکہ وہ آرمی افسر ہی چلاتے ہیں، آئی ایس آئی وغیرہ ہے وہ وزیر اعظم کے انڈر، وہ شعبہ ابھی تک لگتا ہے کہ ان کی بات نہیں مان رہا اور وہ ابھی تک انٹرفیئرنس کر رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، چند دن مزید انتظار کرتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے۔